दारी साहब को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते देता हूं, जिन्होंने हमेशा अमन, जमहूरियत और मुस्तहकम खित्ते की खिदमत की है। और मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूं। उनकी क़ियादत, उनकी पेशवराना सलाहियत और वतन दिफा के लिए उनकी खिदमत ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग की कीमत को अच्छी तरह जानता है। हमने अपने शहीदों का लहू दिया है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, हमने बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल की मुआशी असरात बर्दाश्त किया है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा अमन का परचम बुलंद करता है, क्योंकि अमन सिर्फ एक इखलाकी ज़रूरत नहीं, अमन एक मुआशी ज़रूरत भी है। जब जंग रुकती है तो तजारत बढ़ती है, जब खित्ते में इस्तेकाम आता है तो सरमायाकारी आती है, जब अमन होता है तो नौजवानों को रोजगार मिलता है, जब अमन होता है तो मुल्क तरक्की करता है। और जनाब स्पीकर, कौमें सिर्फ हथियारों की ताकत से अजीम नहीं बनती, कौमें उस वक्त अजीम बनती है जब वो अपने अवाम को उम्मीद देती है, नौजवानों को मौका देती है, मजदूरों को इज्जत देती है और गरीबों को सहारा देती है। आज जब दुनिया अमन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना होगा। इसी उम्मीद और इसी कौमी मकसद के साथ मैं बजट पाकिस्तान पर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जनाब स्पीकर, हकीकत यह है कि हमारे खित्ते अभी मुकम्मल तौर पर पुरसुकून नहीं हुआ। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन की कोशिशें के बावजूद ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान से मुतालिक सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी हमारे सामने हैं। मशरकी सरहद पर भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दी जा रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और बैरूने मुल्क की जो कुव्वतें हैं वो दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे हालात में कौमों के इम्तिहान होता है और मुझे ये कहने में फख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान ने इस चैलेंज की जवाब सियासी इत्तफाक और जमहूरी रवैया के जरिए दिए हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि दिफा और कौमी सलामती के मुतालिक गैर मामूली ज़रूरियात का बोझ मुश्तरका तौर पर उठाया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि ये फैसला किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका से नहीं बल्कि आइन के दायरे में रहते हुए किए गए हैं। ये आइन की आर्टिकल 164 के तहत ग्रांट्स के जरिए अंजाम दिए गए हैं। पाकिस्तान की आइन सूबों को और वफाक को ये इख्तियार देते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किसी टॉपिक पे खर्च करना है जो अपने डोमेन के अंदर नहीं आता, चाहे वो वफाक के डोमेन में अंदर ना आए या सूबाई डोमेन में अंदर ना आए, तो हम इसी आइन की आर्टिकल के तहत ग्रांट सूबे वफाक को ग्रांट दे सकते हैं और वफाक सूबे को ग्रांट दे सकते हैं। तो इस मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए जब इस बजट सेशन शुरू होने से पहले हमारे मीडिया के दोस्तों ने काफ़ी अफवाहें फैलाए थे कि पता नहीं 18वीं तरमीम ख़त्म किया जाएगा, पता नहीं सूबे के जो
مالی وسائل ہے جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے، اس کو ختم کیا جائے گا. شاید ایک ایسا نیا NSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے کے سے باہر ہو. یہ بات چلی تھی کہ شاید بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا، اور عجیب باتیں جناب اسپیکر میں کن کے ذکر کروں. مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈھار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے، کہ ہم نے سیاسی اتفاق رائے سے، ایک پولیٹیکل کنسنسس سے ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کی کم سے کم شکایت ہو. ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے، اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہیں. قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے. ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کرے تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. اسی کانٹیکس میں جناب اسپیکر میں ساتھ ایک دو چیزیں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا. ایک پاکستان میں ایک پریشن کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہیں، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہیں. پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں. 18ویں ترمیم اور NFC 7 کے تحت آپ نے صوبے کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور وعدہ کیا
کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا. اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے. آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے، اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے. سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروائے. اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں. اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے. اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں. ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں، اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا، اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو DJ خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں، اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نوابشاہ میں خرچ ہوتا جناب اسپیکر. اسی طریقے سے صوبہ پختونخوا کے اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں، پختونخوا